अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज सब नया दौर के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर बेग चुगताई साहब कराची से, अंबर शमसी साहिबा इस्लामाबाद से और मुर्तज़ा सोलंकी साहब तो मौजूद ही हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान इस वक्त मौजूद हैं और यकीनन सारी खबरों का जो आज सिलसिला है वो भी पिंडी और इस्लामाबाद से ही मुंसलिक है, जो आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। आज का दिन भी बहुत ही गर्मा गर्म दिन रहा खबरों के हवाले से और सियासी दर्जा हरारत जो है अब वो बिल्कुल शूट कर गया है और आपने अगर आज देखा हो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने एक कॉन्फ्रेंस की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो है अपने साथ जेयूआई के एक सेनेटर को बिठाकर बराह रास्त मुल्क की सिक्योरिटी इदारों के ऊपर इल्ज़ाम भी आयद किए और उन्होंने कहा कि उनको फ़ोन आ रहे हैं मतवातिर के वो संजरानी साहब को वोट दें और इस तरह से जो है सेनेट का इलेक्शन जो कि कल वो होना है उसके अंदर मेडलिंग और उसके अंदर इंटरफेरेंस की जा रही है। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे और उसके साथ-साथ अभी कुछ ही देर पहले तकरीबन आधा घंटा पहले साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ ने एक बहुत ही ताबड़तोड़ किस्म की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर नशर की है, जहाँ पर उन्होंने ज़िक्र किया है उनकी साहिबजादी मरियम नवाज़ को जो धमकियाँ मिली हैं और उनको ग़ालिबन उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया स्मैश यानी कि पाश करने का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया और मियाँ साहब ने उसमें ना सिर्फ ये कहा कि वो अल्लाह हिफाज़त करने वाला है, बल्कि उन्होंने फिर से एक बार मुख्तलिफ हलकों का ज़िक्र किया और जो इस वक़्त फ़ौजी क़यादत है उनके नाम लेकर उनको तनबीह भी की कि वो ये ना करें। उन्होंने सेनेट के इलेक्शन का भी ज़िक्र किया। तो ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। इसके साथ-साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी रिपोर्ट हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी एक मीटिंग में जो है अगले इलेक्शन का इशारा भी दिया है कि भई ये सारी चीज़ें तो इस वक़्त जो हो रही हैं सो हो रही हैं, लेकिन ताज़ा इंतखाबात भी हो सकते हैं, उसके लिए भी तैयार रहें। ये तीनों चीज़ें कि बहुत हद तक आपस में मुंसलिक हैं और यही हम अपने पैनल से बात भी करेंगे और ये आप देख सकते हैं कि ये एक सोशल मीडिया के ऊपर जो नए इंतखाबात की ऑप्शन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने रखी है, उसका ज़िक्र भी किया गया है। इससे पहले कि मैं अपने मुअज़्ज़िज़ जो हमारे पैनलिस्ट्स हैं, उनकी तरफ बढ़ूँ मैं चाहता हूँ कि हम आपको वो वीडियो दिखाएँ जो कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और उसी के ऊपर हम तबसरा भी लेंगे और कल होने वाले इंतखाब जो है सेनेट के चेयरमैन का, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये चीज़ें आपस में किस तरह से एक दूसरे पर असर अंदाज हो रही हैं। तो वो वीडियो जो है ज़रा उसको प्ले कर दीजिए ताकि हम नाज़रीन को दिखाएँ कि वो क्या जो एग्ज़ैक्ट उनके अल्फ़ाज़ थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ताकि कल को हमें ये ना कहा जाए कि हम गलत हमारे मुल्क में आज हो क्या रहा है कि आईएसआई के अफसरान टेलीफोन कर रहे हैं सेनेटर्स को। मैं फिर ये कहूंगा, नाम बिल्कुल लिए जा सकते हैं, नाम भी इनके पास हैं, लेकिन नाम लेने का यहां मकसद नहीं है। यहां मकसद मुल्क के मफाद की बात करना है, इस जमहूरी अमल की बात करना है, इस जमहूरियत की बात करना है जो आज पाकिस्तान में है। हम तो खुश हुए थे जब DGISPR ने कहा जी कि हमारा कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है, लेकिन इस सेनेट के इलेक्शन में जो हालात पैदा हुए हैं, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, दसों दफा हाफिज अब्दुल करीम साहब तो एक शख्स हैं, यहां बहुत से सेनेटर्स को ऐसे टेलीफोन आए, बहुत से उन्हें शायद बताया भी ना हो। ये बदनसीबी है मुल्क की कि अगर हम जमहूरी अमल को नहीं चलने देंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। हमारी मकसद आज का ये बात पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना है, ये मुकदमा उनके सामने रखना है कि जब तक मुल्क में जमहूरी अमल आइन के मुताबिक नहीं होगा, जब तक हम उस किस्म के काम करते रहेंगे जो हाफिज अब्दुल करीम साहब के साथ हुए हैं, तो फिर पाकिस्तान में की मईशत के साथ वही होगा जो आज हो रहा है। जी, पाकिस्तान की मईशत का भी हवाला दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अफसरान के फ़ोन आ रहे हैं वगैरह-वगैरह। मेरा पहला सवाल जो है चुगताई साहब से है और वो ये है कि गिलानी साहब ने दोबारा से
یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے. ان کا یہ کہنا تھا, اور ادھر آپ نے سنا کہ شاہد خاقان عباسی اور ان کے ساتھ احسن اقبال اور جو جے یو آئی کے سینیٹر ہیں ہمارے قابل احترام, ان کا موقف کچھ فرق تھا. چغتائی صاحب, یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا واقعی مقتدر حلقے نیوٹرل ہیں یا وہ ایک سنجرانی صاحب کا کھل کر جو ہے ساتھ دے رہے ہیں اور ان کو جھٹوانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں, مقتدر حلقوں کا میں جو ٹرمینالوجی ہے, یہ آئی ہیٹ اٹ کمپلیٹلی. کہ مقتدر حلقہ کون ہوتا ہے؟ مقتدر تو پاکستان کا آئین ہے میری جان. پاکستان کی پارلیمنٹ مقتدر ہے, اور جو آئین میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عوام کو نائب بنایا ہے, تو عوام مقتدر ہیں. باقی کون مقتدر ہے یہاں پر؟ سب نوکر ہیں بھائی, سب مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے پاس. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے, اگر کبھی یہ بات سمجھ لے جو ہم بیوقوف کہتے رہتے ہیں اور ہمارے بزرگ کہتے آئے ہیں کہ کوئی مقتدر نہیں ہے سوائے عوام کے, اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, تو شاید بات بن جائے, کچھ تبدیلیاں آ جائیں. ورنہ تو آپ درگاہوں پہ پڑے رہیں گے, درباروں میں پڑے رہیں گے, کاسا لیسی کرتے رہیں گے, آپ اسے خوش کرتے رہیں گے, نمبر 2 کو خوش کرتے رہیں گے, اور آپ کہتے رہیں گے مقتدر میرے ساتھ ہیں, اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے. یہ فخر کی بات نہیں ہے, قطعی فخر کی بات نہیں ہے. یہ انتہائی ایک اذیتناک حقیقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے منسلک کرتے ہیں, اس کو اپنے اوپر رکھتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ آپ کے زیر تحت ہے, نمبر 1. نمبر 2, گنانی صاحب نے ابھی کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے لوگوں پر اثر انداز ہو جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت کچھ ہو رہی ہے, مسئلے کچھ بڑے ہیں, اور جو ٹیلی فون ہیں میرا خیال وہ ریکارڈ بھی کیے گئے ہوں گے, وہ ٹیلی فون کالز ریکارڈ بھی کی گئی ہوں گی بہت سی. اور جو پاش کرنے والی بات ہے, یہ تو بڑا این ایس ایف کا نعرہ ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں. اب اگر وہ لگا رہے ہیں پاش کر دیں گے, تو میں خیال وہ نہیں کر سکتے, وہ ایسی اتنی قوت نہیں ہے ان کے پاس, نہ ان کے پاس اتنے. لیکن یہ کہ حالات کو اور خراب کر دیں گے اور بدتر کر دیں گے, اور پارلیمنٹ کو اور بے بس کر دیں گے. اور پارلیمنٹ بے بس ہونے کے لیے تیار ہے. میرے لیے افسوسناک بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ بے بس ہونے کے لیے تیار ہے. فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں, شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں کہ سنجرانی اسٹیٹ کا امیدوار ہے. سنجرانی اسٹیٹ کا امیدوار کیسے ہو سکتا ہے؟ سنجرانی ایک پارٹی کا امیدوار ہو سکتا ہے. اسٹیٹ کا مطلب مجھے پتہ نہیں کہ شبلی کو معلوم ہے یا شیخ رشید کو معلوم ہے نہیں ہے, یا اسٹیٹ وہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ کو سمجھتے ہیں. اگر سمجھتے ہیں تو وہ غلط ہے, وہ اسٹیٹ نہیں ہے, وہ اسٹیٹ کے دفاع کے لیے ایک ادارہ ہے. تو میری اپنی رائے کے مطابق اگر یہ مداخلت ہوتی ہے, پھر مداخلت ہوتی ہے, تو اس کے نتائج آگے چل کر بہت برے ہوں گے, بہت خطرناک ہوں گے. اور اگر پی ڈی ایم استعفوں پر چلی گئی تو بہت برا ہوگا. جی تھینک یو چغتائی صاحب. امبر, آپ بتائیں, نیوٹرلٹی کے حوالے سے غیر جانبدار ہیں اسٹیبلشمنٹ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں؟ کیونکہ ہمیں 2 مختلف آراء جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, اگرچہ کہ گیلانی صاحب نے بعد میں جب ان کو کہا گیا کہ یہ والا واقعہ ابھی تک تو نظر آ رہا ہے کہ جب سنجرانی صاحب کو ریاست کا نمائندہ کہتے ہیں, بات تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو دونوں جو امیدوار ہیں سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کا دونوں کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے. لیکن خیر اس کو بھی چھوڑ دیں. کی تھی نون لیگ کے رہنماؤں نے, وہ ابھی ایک ندیم ملک کے پروگرام پہ بھی آئے تھے, اور ان سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاس کیا ایک ریکارڈ ہے, تو کہتے ہیں میرے پاس ریکارڈ ضرور موجود ہے, وہ فون کال ہے. سو معاملہ سیریس ہے. ایک طرف یہ بھی میں کہوں گی کہ میں زیادہ پریڈکشن میں تو نہیں جاتی, میری کوشش تو ہمیشہ یہی ہوتی ہے, لیکن کل کے انتخاب میں کیونکہ اتنا کلوز ہے, سائٹ آف ہینڈ بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ آرام سے آپ کر سکتے ہیں, کوئی بھی آپ وجہ بنا سکتے ہیں, لیکن جو بھی جیتے گا اس سے آپ کو نظر آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی نیوٹرل ہے کتنی نہیں ہے. گیلانی صاحب اگر جیتتے ہیں وہ ایک طرف کا جھکاؤ نظر آئے گا, اور اگر پی ٹی آئی کے سنجرانی صاحب جیتتے ہیں
تو پھر وہ دوسری طرف کا جھکاؤ نظر آئے گا. تو میں یہاں تک اس کو یہاں چھوڑ دیتی ہوں. میرے خیال میں کہ یہ بہت سیریس اور بہت سنگین الزامات ہیں, اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اختلاف ہے. پنجاب کے حوالے سے بھی کہ پنجاب میں سے وار کرنی ہے اور اس سے کیا حاصل ہوگا اور کس کو حاصل ہوگا. تو یہ گیم جو ہے اس وقت ملٹیپل لیولز پہ چل رہی ہے. اور کل لیکن میں اس میں ایک اور بھی چیز ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہم نے ڈسکا میں تشدد دیکھا, ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے خلاف جو لیجسلیٹر تھے ان کے خلاف جو تشدد دیکھا, اور پھر ان کی جو انہوں نے اپنا دفاع جو کیا تھا, یہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ بڑھتا جائے گا. کیونکہ ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر گیلانی صاحب ہار جاتے ہیں تو پی ڈی ایم اور اپوزیشن جماعتوں کے بیانیے کو ظاہر ہے ایک طرح سے ویلیڈیشن بھی ملتی ہے, اور وہ لانگ مارچ کی طرف بھی جائیں گے, اور پھر تشدد نظر ہو سکتا ہے. مزید جو ابھی بائی الیکشنز آ رہے ہیں اس میں بھی تشدد نظر آ سکتا ہے. تو مجھے بہت خدشہ ہے کہ ہم مزید کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ چیزیں حل نہیں ہونے والی, اور یہ سینٹ کے الیکشن, چیئرمین کے الیکشن کی وجہ سے یہ حل نہیں ہوں گی. جی, چیئرمین کے الیکشن سے یہ حل نہیں ہوگی. سولنگی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, اور یہی سوال آپ سے بھی, اور کل کے انتخابات کے حوالے سے امبر نے بالکل ٹھیک کہا کہ کل کا جو ریزلٹ ہوگا وہ اس چیز کا جو ہے اشارہ دے گا یا انڈیکیٹ کرے گا کہ صورتحال کیا ہے, نیوٹرلٹی کی اصل جو ہے سچویشن کہاں پہ ہے اور کیوں ہے. ذرا آپ اپنا تبصرہ دیجئے. ابھی ہم چند گھنٹے دور ہیں الیکشن سے, اور اس سے پہلے ہی درجہ حرارت جو ہے وہ بہت بلند ہو رہا ہے, اور اس بلند ہوتے ہوئے درجہ حرارت کے ہی آثار ہیں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 4 روز سے مسلسل پاکستان کا اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے, اور آج تک کوئی 3000 سے زائد پوائنٹس جو ہیں وہ پاکستان کا اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیچے جا چکا ہے. تو اب جو کسر رہ گئی تھی وہ ایک تو پریس کانفرنس نے پوری کی, جس میں شاہد خاقان عباسی اور حافظ عبد الکریم سینیٹر اور مریم اورنگزیب اور احسن اقبال موجود تھے. اس میں انہوں نے نام نہیں لیے, لیکن تھوڑی دیر پہلے جو نواز شریف, سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو ویڈیو پوسٹ کی ہے اس کے اندر انہوں نے نام بھی لے لیے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی, جس کو ایک ڈینجرس ایسکلیشن کہتے ہیں, خطرناک ایک جو چیز ہے یہ بن رہی ہے. لیکن یہ جو حقیقت ہے اس کے اندر دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود حکمران جماعت جو ہے, آج ان کی جو کور کمیٹی, جس کو میں کروڑ کمیٹی کہتا ہوں, اس کا اجلاس ہوا. کروڑ کمیٹی میں اس میں اور چیزوں کے علاوہ جہاں انہوں نے اپنا ایک مانگے تانگے کا ڈپٹی چیئرمین بھی لگا دیا, چیئرمین کے ساتھ ساتھ مرزا محمد آفریدی ان کو, وہاں انہوں نے یہ بات بھی کی عمران خان نے کہ جی تمام آپشنز ہمارے پاس ہیں, ان میں جو نئے انتخابات ہیں وہ بھی ہے. تو وہ وزیر اعظم جس نے اب چند دن پہلے ہی اعتماد کا ووٹ لیا ہو, وہ نئے انتخابات کی دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ دھمکی جو ہے وہ پی ڈی ایم کو نہیں ہے, وہ دھمکی کچھ اور لوگوں کو ہے جن کے مفادات ہیں کہ یہ سیٹ اپ جو ہے یہ 2023 تک رہے. وہ ایک طرح سے دھمکی دے رہے ہیں کہ صرف میں نہیں جاؤں گا, آپ لوگ بھی جائیں گے. تو یہ ایک طرح کی, جس کو انگریزی میں وہ ویلڈ تھریٹ کہتے ہیں, وہ ایک اس طرح کا ویلڈ تھریٹ ہے. تو یہ اس بڑھتے ہوئے جو درجہ حرارت ہے, جس کو ڈینجرس ایسکلیشن یا برنکمین شپ جس کو کہتے ہیں, تو اس وقت برنکمین شپ حکومت کی طرف سے بھی ہو رہی ہے, اور اپوزیشن کی جو سب سے بڑی کیمپ ہے پی ایم ایل این, اس کی طرف سے بھی ہو رہی ہے. لیکن اس سارے خطرناک ماحول میں جو سین ہے وہ اگر
सुख चैन की कोई बांसुरी बजा रहा है तो वो यूसुफ रजा गिलानी है। ये इस पूरी जो तस्वीर है जिसके अंदर खारदार कांटे हैं और रेजर वायर्स हैं, ये कहीं रास्ते में आपको गुलाब के फूल मिल रहे हैं। ये एक अजीब किस्म की, एक कॉम्प्लेक्स किस्म की, पेचीदा एक टैपेस्ट्री है, एक तस्वीर है। क्योंकि आज जब पूछा गया यूसुफ रजा गिलानी से तो उन्होंने कहा कि जी अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है और मैं कल जीतूंगा। तो ये जो मुर्शिद पाक का जो एतमाद है, मैं कुर्बान जाऊं उनके इस एतमाद पे। उनके मुंह में घी शक्कर और रजा रूमी के मुंह में भी घी शक्कर। लेकिन जो हुकूमत के जो वज़रा हैं वो कल के इंतखाबात के लिए शेख रशीद साहब, जो खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूं, और हर रोज वो इस तरह का तासुर देते हैं कि वो इस्लामाबाद में रावलपिंडी के नुमाइंदे हैं, लिटरली भी और मुहावरतन भी, दोनों मानों में। तो उनका ये कहना कि संजरानी साहब जो है वो सिर्फ हुकूमत के उम्मीदवार नहीं है बल्कि वो रियासत के भी उम्मीदवार हैं। और आज जो हमारे दोस्त सुहेल वड़ाइच का जो कालम छपा है, और कल वो हमारे साथ इंशाल्लाह होंगे, उन्होंने वादा किया है वो इस इलेक्शन के नताइज पर हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में शरीक भी होंगे। तो उन्होंने कहा है कि एक वफाकी वजीर ने उनसे कहा कि भाई हमारा क्या है, जिनका नुमाइंदा है वो खुद ही उनको इलेक्ट करवाएंगे, हमें क्यों परेशान होना है। तो ये जो सूरत हाल है, ये ऑन रिकॉर्ड आज का छपा हुआ कालम है। तो ये इस पूरी सूरत हाल को बहुत पेचीदा बनाते हैं। लेकिन ये जो रियासत का नुमाइंदा है, तो मैं आजकल मेज पर जो है वो अपना आइन जो है वो हर रोज रखता हूँ। उसका जो पार्ट 2 है, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 7 जो है, क्लास 7 जो है, उसमें हमारे आइन में, क्योंकि हम तहरीरी आइन पे चलते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। रियासत की जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है। वो कहते हैं कि अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, द स्टेट मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट यानी नेशनल असेंबली एंड सेनेट, अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अ प्रोविंशियल असेंबली and such local and other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess। तो अब हमें शेख रशीद और औलादहू या उनके जो एंड कंपनी है उनके डेफिनेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा आइन जो है वो वाज़ेह है कि रियासत क्या है। तो उनके नुमाइंदे जो है वो कल मुंतखब होने हैं। तो और इसके अलावा कौन सी रियासत है वो मेरे इल्म में नहीं है। अगर कोई होगी तो डिफेक्टो होगी, वो डिजोरे नहीं होगी, और उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन कल जो इंतखाब है वो इस हवाले से अहम होगा। जी अंबर प्लीज। मैं इस पे एक ऐड करना चाह रही हूँ, बहुत दिलचस्प बात। आपको याद होगा जब एमक्यूएम नाराज हुई थी कुछ 2019 के वक्त में, और फरूक नसीम साहब कानून है, तो उसमें कई एमक्यूएम के रहनुमाओं से मेरी जो बात हुई थी, और ऑन एयर हमने उनसे पूछा भी था, हमने पूछा था कि आपको एक और वजारत, एक्स्ट्रा वजारत क्यों चाहिए आपके पास। एक फरूक नसीम के उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था फरूक नसीम जो है वो रियासत के नुमाइंदे हैं। तो ये मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं उसमें कि रियासती नुमाइंदे हैं। शायद आईने पाकिस्तान में इसकी तारीफ मौजूद नहीं है, लेकिन ये अब नई तारीफ तो बन चुकी है। जी, नई तारीफ बन चुकी है। देखिए सबसे अफसोसनाक बात इस पूरे सियासी खेल में और ये जो धींगा मस्ती चल रही है उसमें ये है कि हमने ये सारी डेफिनेशंस खराब कर दी हैं। रियासत की तारीफ जो है वो सोलंकी साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में आईने पाकिस्तान से पढ़ के बताई, और उसका खुलासा ये है कि वफाकी हुकूमत और पार्लियामान जो हैं और सूबाई हुकूमतें और सूबाई असम्बलियां वो सब रियासत का हिस्सा हैं, और मकामी मुंतखब इदारे और मकामी मुंतखब इदारे या जो भी उनके बिहाफ पे लोकल लेवल पे ब्यूरोक्रेसी काम करती है
وہ سب ریاست ہے. اور ریاست جو ہے ناظرین وہ عوام کی ہوتی ہے, وہ عوام سے بنتی ہے, وہ عوام کی خدمت کے لیے معمور ہوتی ہے, اس کا عوام سے ایک رشتہ ہوتا ہے جسے کہ سماجی کانٹریکٹ یا سماجی ایک سوشل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے, کہ جس کے بدلے میں لوگ جو ہیں اپنی کچھ آزادیاں ریاست کو دے دیتے ہیں, اس کو پولیس رکھنے کا اختیار دیتے ہیں, اس کو جیل میں بھیجنے کا اختیار دیتے ہیں, اور اس کے بدلے میں ریاست ان کو سروسز دیتی ہے, ان کی حفاظت کرتی ہے, اور ان کا خیال کرتی, جیسے کہتے ہیں نا ریاست ہوگی ماں کی جیسی. تو یہ سارا کانسیپٹ وہاں سے آیا ہے. جب ہمارے سیاستدان اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور سیاستدان کوئی الگ چیز ہیں یہ ریاست سے, تو یہ غلط ہے, یہ مفروضہ ہے, اور یہ جھوٹ ہے, اور اس جھوٹ کو فوری طور پر ہمیں جو ہے پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا چاہیے, اس کو رد بھی کرنا چاہیے. بہرحال بڑھتے ہیں اپنے سجرانی بمقابلہ گیلانی موضوع کی طرف, جو کہ آپ I'm sure بہت سے ناظرین ویٹ کریں کہ چغتائی صاحب نے کوئی اپنی پریڈکشن نہیں دی. اور یہ اب آپ کو بتانا پڑے گا چغتائی صاحب, چونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مغلیہ سلطنت کے امور آپ سے بہتر کون جانتا ہے, تو جو اسلام آباد میں اس وقت جو بہادر شاہ ظفر ہیں, کیا وہ ان کا کیا بنے گا, تو اس کا تھوڑا سا ہمیں اندیا دیجئے کہ کل صبح ہونے کو کیا ہے. کیونکہ لوگ دیکھیے یہی اس وقت سوچ رہے ہیں کہ یہ اس تمام تر مینیپولیشن اور یہ الزامات کی بوچھار جو دونوں سائڈ سے ہو رہی ہے, کون جیتے گا آخر, کون بنے گا چیئرمین سینٹ. بڑا معنی خیز جملہ آپ نے کہا ہے, بہادر شاہ ظفر. اس کا مطلب یہ ہے کہ رنگون کسی کو جانا پڑے گا, کسی کو رنگون جانا پڑے گا. یہ خطرناک ہو گیا روبی صاحب, اور یہ میں لکھ کر رکھوں گا کہ آپ نے کہا تھا, اور یہ پھر صحیح ثابت ہو جائے گا. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گیلانی صاحب ہاں گیلانی صاحب بہت مزے میں. سر جی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی چغتائی صاحب بولیے. وہاں سے ٹیلی فون کیا ہے, ٹیلی فون تمہاری یاد ستاتی کیا ہے, وہاں سے ٹیلی فون تمہاری یاد ستاتی ہے. جی ہمیں آگ لگاتی ہے. تو میں گیا تھا رنگون ایک بار, اور مجھے اس علاقے میں 2-3 خاندان ایسے ملے جو براہ راست بہادر شاہ ظفر سے تعلق رکھتے تھے, اور مجھے دیکھ کے افسوس ہوا. میں نہیں چاہتا کوئی اور بہادر شاہ ظفر بنے اور اس کا مقبرہ وہاں بنے اور وغیرہ وغیرہ. ایک بات میں جو عرض کروں کہ گیلانی صاحب کے تو مزے آ رہے ہیں, وہ جس پرسکون انداز میں چین کی بنسی بجا رہے ہیں, اس کی ایک وجہ اور آ گئی ہے, نئی تازہ بریکنگ نیوز آپ کے لیے, کہ ایم کیو ایم کی ایک بہت پڑھی لکھی خاتون ہے, سینیٹر ہیں, خالدہ طیب صاحبہ. وہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, وہ عدت میں ہے. چنانچہ انہوں نے فتویٰ مانگا سب سے بڑے دارالعلوم سے, اور دارالعلوم نے کہا کہ ایسی کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے جس کے بنا پر خاتون عدت توڑ کر گھر سے باہر نکلے, اور یہ ایک شرعی سقم ہے جس کو الیکشن کمیشن وقت پڑنے پر دور کرے. ظاہر تو ٹائم بھی نہیں ہے, وقت پڑنے پر دور کرے. شاید اشارہ یہ ہے کہ کوئی قیدی ہے, کوئی شہباز شریف ہے, کوئی خالدہ طیب ہے, تو اگر وہ اس صورتحال میں ہیں تو ان کا ووٹ جا کے گھر پہ جا کے لے لیا جائے. لیکن اب وہ مسئلہ بنے گا نہیں. تو ایک تو ووٹ اور کم ہو گیا آپ کی سرکار عالی شان کا, ایک ووٹ اور کم ہو گیا. ووٹ کلیئر کٹ بتا رہے ہیں کہ گیلانی صاحب جیت رہے ہیں. 51 اور 46 ہو گئے, 47 سے کم ہو گئے, 46 ہو گئے, 51 اور 46. جماعت اسلامی کو مائنس کر دے. جماعت اسلامی ایز یوزول پارلیمنٹ میں کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں, نہ قانون سازی میں, نہ رائے سازی میں, نہ ووٹ دینے میں, نہ عدم اعتماد میں, نہ اعتماد میں. تو پارلیمنٹ کی وہ سیٹ تو بیکار ہے. اس پہ تو کسی کو, میں نے آج بھی شام کو چینل پہ تھا, جماعت والوں سے میں نے کہا کہ آپ کو تو انتخاب میں حصہ لینا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں جمہوریت کے اندر. جیسی بھی جمہوریت ہے, بدترین جمہوریت ہے, بےہودہ جمہوریت ہے, بدبودار جمہوریت ہے, لیکن ایک آئین پر عمل ہو رہا ہے. دوسری بات آپ نے عثمانی صاحب جو ڈیفائن کیا تھا, یہ ڈیفینیشن لے کر ہم کندھوں پر لے کر, آپ, ہم, رومی صاحب,
अंबर और दूसरे लोग बरसों चल रहे हैं, हम इसको उठा उठा के चल रहे हैं, नारे लगा लगा के हम मर गए हैं। लेकिन 2 किताबें और भी हैं, एक मैंने बचपन में पढ़ी थी, गालिबन मैं इंटर में था शायद, द इनविजिबल गवर्नमेंट, बिल्कुल इनविजिबल गवर्नमेंट, और एक किताब जो आजकल आ रही है, सीरीज में आ रही है, वो है डीप स्टेट। तो दोनों को डिफाइन देख लीजिएगा, बता दीजिएगा इसकी डेफिनेशन क्या है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है कि इसको डिफाइन मैं कैसे करूंगा। लेकिन ये कि इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाना बहुत खतरनाक होगा। मैंने अमर ने एक इशारा किया था एक कि लोकल बॉडीज के इंतखाबात भी आ रहे हैं, डस्का में वायलेंस हो चुका है। मैं एक बहुत बड़ा वायलेंस देख रहा हूँ अगर ये बनती है सूरत हाल। जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर हुआ वो एक ट्रेलर था, वो टीजर था। जो डस्का में हुआ वो एक प्रोमो था, एक प्रोग्राम प्रोमो था। लोकल बॉडीज में जो होना है वो बहुत बुरा होगा, वो गली गली होगा। और मैंने एक जुमला छोड़ा था इसी प्रोग्राम में कि अगर अपोजिशन ने इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए तो बहुत बुरा होगा। उससे मुराद मेरी ये नहीं थी कि मैं इस्तीफों को रोक रहा हूँ, मेरा मकसद ये था कि इज्तिमाई इस्तीफे दे दिए तो कितने बड़े पैमाने पर आम इंतखाबात कराने पड़ेंगे अगर कराए गए। अगर इतनी किसी में हिम्मत हुई, किसी में इतना हौसला हुआ, इतना जिगरा हुआ कि वो इतने ज्यादा आम इंतखाबात करा दे, तो वो आम इंतखाबात कितने ब्लडी होंगे, ये सोचें आप एक लम्हे को। और जो साहब ये कह रहे हैं कि मैं असेंबली तोड़ दूंगा, उनके बस पे नहीं है। वो जरा गलियों में आके देखें, वो उन हलकों में जाएं जहां से मुंतखब हुए हैं, वो उन लोकल बॉडीज के इलाकों में जाएं जो तोड़ दिए उन्होंने लोकल बॉडीज। लोग उनको मारते हैं। कराची की मिसाल दूं मैं आपको, कराची में पीटीआई की अक्सरियत है, एमपीएस की और एमएनएस की। और मैं कसम खा के कहता हूं कि जिस बंदे ने स्टिंग ऑपरेशन किया है वो कराची का एमएनए, और मैं उसको नहीं जानता, मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ। अली जैदी का एक बड़ा नाम है, हमारे दोस्त भी रह चुके हैं, अब तो खैर बात नहीं करते वो, लेकिन वो अगर अपने हलके में आए तो लोग उन्हें मारेंगे। वो आते ही नहीं हलके में, ना इंतखाब जीत कर आए ना इंतखाब से पहले आए, खम्बे को वोट मिल गया। तो बहुत बुरी सूरत हाल है। पीटीआई के पास वोट नहीं है, वोट बैंक नहीं है। वायलेंस का वोट बैंक हो सकता है, वायलेंस करने वाले हो सकते हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ भी लोग हाथ धो के बैठे हैं। जी चुगताई साहब, बहुत आपने पते की बातें कही। मैं इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को मजीद बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि हम जो मियां नवाज शरीफ ने अभी एक अपना वीडियो पैगाम नशर किया है, हम वो भी दिखा दें। थोड़ी सी तकरीबन 1.5 से 2 मिनट की वीडियो है, और वो नाजरीन देखिए, और फिर हम अपने पैनलिस्ट से उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि उसमें अपनी वीडियो का आगाज ही वो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से कर रहे हैं, और डस्का का उन्होंने जिक्र किया जो भी हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा, और उसी के आगे उन्होंने फिर मरियम नवाज जो उनके साथ जाती है, उनके ऊपर उनको जो धमकियां मिल रही हैं उसका भी जिक्र किया है। तो वो वीडियो जरा छलवाइए। में अवामी राय कुचल कर एक नाहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत करना और पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी के गड़े में धकेलना काफी नहीं था। सेनेट इलेक्शन में हुकूमती उम्मीदवार की शिकस्त के फौरन बाद जिस तरह आपने एतमाद का वोट लेने में अपने सिलेक्टेड की दोबारा मदद की, क्या वो किसी से ढका छुपा है? डस्का का इलेक्शन 2018 के इलेक्शन का रीप्ले था, जिसमें धांधली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, और फिर कहते हैं कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। वाह! पाकिस्तान के जमहूरी निजाम और अखलाकियात को पांव तले रोंदते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चार दीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरीम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा, और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मरियम जिस जुर्रत और ईमान के साथ अवाम की हक हुक्मरानी और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ी है, इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा। मैं
خدائی لہجے میں دھمکیاں دینے والوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی مذموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے علاوہ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے۔ جو کچھ آپ نے کیا ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں یہ سنگین جرم ہے۔ جی آپ نے دیکھا میاں صاحب جو ہیں وہ پھر سے بہت غصے میں تھے، ظاہری بات ہے ان کی صاحبزادی کا معاملہ بھی ہے، اس سے پہلے ان کے سیاسی ایک جو انہوں نے پوزیشن لے لی ہوئی ہے وہ بھی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب سے امبر میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں اس بیان کو اور مریم کو جو ملنے والی مبینہ دھمکیاں ہیں سمیش کرنے کا جو کہا گیا ہے، کچھ اس پہ روشنی ڈالیے۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ میں نے ویڈیو سے پہلے سنا نہیں تھا، بس سوشل میڈیا پہ ذکر دیکھا تھا، تو ابھی سن کر مجھے وہی میرے جذبات تھے جب گجرانوالہ میں میاں نواز شریف نے اپنا خطاب کیا تھا پہلی دفعہ جب پی ڈی ایم کا آغاز ہوا تھا ان کے ریلیز اور مارچز کا۔ اس وقت یہی نظر آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ دباؤ میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ مریم نواز کی جو آواز ہے، اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ مبینہ ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جو فائٹ بیک اور نقصان جس کو ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر یا کچھ حاصل ہو سکتا ہے اس طرح سے بیانات دینے سے، اس کو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، کیونکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ درمیان میں اس طرح سے ہارڈ ہٹنگ تقاریر میاں نواز شریف کم کر رہے تھے، کچھ مریم نواز نے بھی تھوڑی سی اپنی ٹون بدلی تھی۔ میں نہیں کہوں گی کہ انہوں نے اپنا جو پیغام ہے وہ بدلا تھا، اپنی ٹون بدلی تھی، مگر اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ دباؤ اس وقت سب سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نواز پر ہے۔ اور دلچسپ بات ہے، اگر میں اس کو ریلیٹ کروں جس طرح سے اب اس وقت پنجاب میں جو گیم اس وقت چل رہی ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کے پروگرام میں بھی کافی ڈسکس ہوا ہے، گزار صاحب نے بھی آج اپنے جو اپنے لوگ ہیں ان سے تو اعتماد حاصل کر لیا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا جو رائے ہے کہ اب جو اگلا وار جو ہونا چاہیے وہ پنجاب میں ہونا چاہیے، جس پہ پاکستان مسلم لیگ نواز خوش نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ گیم جو ہے اس سب کا تعلق ہے، اور دس شوڈ بی انٹرسٹنگ کہ کل کس طرح سے اس کا اثر نظر آئے گا، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ اس پر جو بات کرنے والے ہیں یا جب تھوڑا بہت خاموش ہونے والے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہی ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی تو اور گیلانی صاحب تو صرف نیوٹرلٹی کی بات ہی کر رہے ہیں۔ جی نیوٹرلٹی کی بات کر رہے ہیں، بالکل آپ نے بڑا محتاط جواب دیا، بہت خوب امبر۔ اچھا سولنگی صاحب چونکہ احتیاط کا شاباش مل گئی مجھے۔ چونکہ میں نے کہا چلیے احتیاط کافی ہوگی، اب سولنگی صاحب آپ ذرا بتائیے میاں صاحب کیوں اتنے غصے میں، ان کا لہجہ جو تھا وہ اس میں کچھ تھوڑا بہت ایک غصے کا عنصر بھی تھا۔ ٹھیک ہے یہ باتیں پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، وہ نام بھی جو لیتے رہتے ہیں ان کا نام دوبارہ سے لے لیے بڑے عرصے کے بعد، تو کیا ایسا ہوا پچھلے 24 گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں، ہفتے میں کہ معاملہ کچھ بدل گیا؟ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے، میں خود سمجھنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک ڈینجرس ایسکلیشن ہے صورتحال میں، جبکہ بظاہر لگ رہا تھا کہ حالات جو ہے وہ اصلاح احوال کی طرف جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ لگتا تھا کہ دباؤ میں نہیں ہے، خاص طور پر حکومت کے دباؤ میں بالکل بھی نہیں ہے، انہوں نے کافی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ پھر سپریم کورٹ میں بھی جو بظاہر لگ رہا تھا کہ شاید وہ اوپن بیلٹ کی طرف ہمدردانہ ان کا رویہ تھا، لیکن آخر میں جو آپ نے دیکھا وہ اسی موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے جو اپوزیشن کا موقف تھا۔ اور ایسے وقت میں جب بظاہر مسلم لیگ نون کا اس وقت جو ایک عجیب صورتحال ہے، جو دو متحارب جو جماعتیں ہیں، ایک طرف پی ٹی آئی ہے، دوسری طرف مسلم لیگ نون ہے، یہ جو کل جو الیکشن ہو رہا ہے اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان دونوں بڑی متحارب قوتوں کا براہ راست کوئی نمائندہ الیکشن میں لڑ ہی نہیں رہا، نہ چیئرمین کے عہدے پر نہ ڈپٹی چیئرمین کے عہدے پر۔
پی ٹی آئی کے تو خیر وہ مانگے تانگے کے ہیں, چیئرمین بھی اور ڈپٹی چیئرمین بھی مانگے تانگے کا ہے, لیکن مسلم لیگ نون نے تو اپنا کوئی بندہ ہی نہیں کھڑا کیا. انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی اپنا بندہ لے آئے. تو ایسی صورتحال میں یہ اچانک جو درجہ حرارت کا بلند ہونا ہے وہ میرے لیے بھی حیرت کا باعث ہے. تو میں خود اس کو سمجھنا چاہتا ہوں, لیکن کیونکہ الزامات بہت سنگین ہیں تو اس کی وضاحت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اور اس کی تسلی بخش وضاحت آنی چاہیے. اور کیونکہ آج تو نواز شریف صاحب اور ان کی صاحبزادہ نے یہ بات کی ہے, یقیناً پی ڈی ایم بھی اس پر کوئی نہ کوئی موقف جو ہے وہ دے گی. تو اس صورت میں جو ہے وہ یہ معاملات جو ہے کل کے الیکشن کے نتائج پہ بھی اس کا بہرحال ایک اثر ہوگا کہ اگر گیلانی صاحب جیسا کہ شیخ رشید اور دوسرے وزراء اور شبلی فراز کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر قیمت پہ جتوائیں گے, تو پھر پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ اسی کیمپ میں آ کے سخت بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ مزید بڑھے گا. آپ اپنے آپ کو سیاسی عدم استحکام کی بات آپ نے جو کہی ہے, اصل مسئلہ ہی وہ ہے. آپ نے اسٹاک مارکیٹ کا ذکر بھی پہلے ہوا, اس وقت جو بے چینی کا عالم ہے. چغتائی صاحب آپ یہ بتائیے کہ میاں صاحب کی اس بیانیے کو, چونکہ آپ نے دیکھا کہ ان کے اتحادی جماعت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے سربراہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک مختلف ڈگر پر چل نکلے تھے, اور بلکہ چلے بھی ہوئے ہیں. گیلانی صاحب ابھی بھی وہ بات کر رہے ہیں بڑی احتیاط سے, اور وہ ان کا یہی خیال ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے انوالو نہ ہو. آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں, کہ کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپ اس میں منسلک بھی ہیں, اور پھر میاں صاحب کے اس ویڈیو کے اوپر بھی کوئی کامنٹ دے دیجیے. اس ویڈیو پہ تو میرا یہ کمنٹ ہے کہ رابطے ٹوٹ گئے, جو رابطے تھے وہ ٹوٹ گئے, جس کی وجہ سے خاموشی تھی. ہم کہتے تھے سناٹا کیوں ہے بھائی, ہم نے کئی بار پوچھا تھا سناٹا کیوں ہے, تو سناٹا اس لیے تھا کہ رابطے تھے, وہ بات چیت چل رہی تھی, وہ ٹوٹ گئے رابطے, یا توڑ دیے گئے, یا عمران خان کی حکومت کی وجہ سے پریشانی ہو گئی. تو سر میں رومی صاحب بعض اوقات سوچتا ہوں کہ زندگی کتنی مشکل ہے, گھوم کے وہیں آتی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے. میں نے بے نظیر بھٹو کو کراچی سینٹرل جیل میں ایک بچہ گود میں لیے ہوئے, ایک بچے کی انگلی پکڑے ہوئے کڑی دھوپ میں کھڑا ہوا دیکھا ہے. میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور کی جیل سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے, سوٹ پہنے ہوئے, اور وہ سوٹ ٹنگ رہا تھا ہینگر کی طرح, وہ تک دبلا ہو چکا تھا وہ شخص. میں نے آصف علی زرداری کو دیکھا ہے اذیتیں اور صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے. میں نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو دیکھا ہے پھانسی چڑھتے ہوئے, ڈانس کرتے ہوئے جاتے تھے, وہ رقص کرتے ہوئے, اور پھانسی چڑھ جایا کرتے تھے وہ. تو یہ دور کچھ نہیں ہے بھائی, یہ تو بہت زبردست دور ہے جہاں آپ یہ بیان دے سکتے ہو, جہاں آپ یہ بیان ایئر کر سکتے ہو, جہاں ہم اس بیان پہ بات کر سکتے ہیں. تو دیکھیں, آپ سے بڑی غلطیاں ہوئی, آپ نے فوجی حکمرانوں کا ساتھ دیا, آپ ان کے ساتھ پلے بڑے جوان ہوئے, آپ کا قلعہ مضبوط رہا. ایک بار معافی مانگ لیں قوم سے, ایک بار قوم سے معافی مانگ لیں ان تمام گناہوں کی, ورنہ میرے دل میں کھٹکتا رہے گا یہ کہ میں نے کیا کیا دیکھا تھا, اور میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بہت خطرناک ہے. رومی صاحب, سلنگی صاحب جانتے ہیں, انہوں نے بھی دیکھا ہے, وہ سب کچھ دیکھا ہے جو گزرتی رہی. ہم نے کوڑے دیکھے ہیں, مزدوروں کو, کارکنوں کو, صحافیوں کو, اور ان لوگوں کو خوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اب جب اپنے اوپر آ رہی ہے تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ جملے کہے گئے مریم سے, ظلم تو ظلم ہے, کچھ بھی ہو, کسی طرح کا بھی ہو, وہ ظلم ہے. اور جب وہ ظلم ہوتا ہے تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کی ایک حد ہوتی ہے. آپ دیکھیں آج روہنگا میں کیا ہو رہا ہے, آپ مذمت کر رہے ہیں نا وہاں کی فوج کی, پہلے آپ اس کی تعریف کر رہے تھے, پہلے یہی سوچی تھی جو مسلمان روہنگا کو قتل کروا رہی تھی, مار رہی تھی. آج ان کے خلاف امریکہ چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے, باتیں کر رہا ہے. کشمیر میں کیوں نہیں کر رہا؟
دوسرے علاقوں میں کیوں نہیں کر رہا؟ تو یہ منافقانہ پالیسی، دو عملی کی پالیسی یہ نہیں چلے گی. پاکستان میں صورتحال جو ہے، پیپلز پارٹی اپنے حصے کا ٹارچر برداشت ہو چکی. میرا خیال یہ ہے، اب وہ سوچتے یہ ہیں کہ ہم اپنے حصے کا تشدد برداشت کر چکے، اپنے حصے کی جیلیں برداشت کر سکے، اور جن لوگوں نے جیلیں ہم کو کرائیں وہ ہمارے حلیف ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. تو اب ایسا ہے کہ ہم آرام سے بیٹھتے ہیں، اور مجھے لگتا نہیں کہ پیپلز پارٹی کا کیڈر کو آرام سے بیٹھنے دے گا. وہ غصے میں ہے. بلاول کا اپنا الگ انداز ہے، زرداری صاحب کا الگ انداز ہے. وہ ماسٹر آف مفاہمت ہیں. بلاول نے بھی سیکھا ہی نہیں ہے، اس کے منہ سے بات نکل جاتی ہے. سلیکٹر ابھی بھی کہتا ہے، وہ سلیکٹو ابھی بھی کہتا ہے، وہ چلاتا ابھی بھی وہ ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف بلاول کو چلانے کے لیے کہا گیا ہو اور دوسری طرف کہا گیا ہو کہ میں ذرا سا ہاتھ ہولا رکھتا ہوں. لیکن پیپلز پارٹی کے خمیر میں ہاتھ ہولا رکھنا شامل نہیں ہے. بہت اپنے صحیح بات کہی چغتائی صاحب. یہ بات درست ہے کہ اس کا پورا ایک ماضی ہے. کل ہم اسی کے اوپر بات بھی کر رہے تھے. جو پیپلز پارٹی کے ڈی این اے میں ڈی این اے کا ذکر بھی، وہ ڈی این اے میں مزاحمت بھی ہے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ چونکہ وہ خمیر ہے تو پر وہ وہی ہوتا ہے. لیکن ابھی جو واقعہ ہے اور معاملہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو آپ نے بڑی صحیح بات کہی کہ رابطے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے. تو وہ کیا فراز کا ہی وہ شعر ہے نا کہ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. تو لگتا ہے یہ مراسم جو ہیں یہ لائن منقطع ہو گئی، اور میاں صاحب کو آج پھر وہ ایک اور شعر ہے رومی، جی عمران خان نے کہا ہے نا میں اسمبلی توڑ دوں گا، اس پر ہے کہ خود پر جو اعتماد تھا جھوٹا نکل گیا. خود پر جو اعتماد تھا جھوٹا نکل گیا، دریا میرے قیاس سے گہرا نکل گیا. واہ واہ واہ، بہت عمدہ بہت عمدہ. دریا میرے قیاس سے. تو گہرا نکل گیا. یہ وہی واقعہ ہو رہا ہے کہ میرے خیال سے یہاں پر جو دو طرفہ ایک معاملہ ہے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کی چونکہ زرداری صاحب سے مبینہ طور پہ کچھ انڈرسٹینڈنگ تھی اس الیکشن کے بارے میں. پھر آخری وقت میں عمران خان صاحب نے جو ہے غالباً ان سے کچھ بات چیت کی، جو رپورٹس ہمیں اطلاعات ملی ہیں اور لوگوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بندے ٹوٹ جائیں گے، اور میرا امیدوار جو ہے حفیظ شیخ آپ کا بھی امیدوار ہے وہ ہار جائے گا. بہرحال وہ ہار گئے، اور ہم نے اس کے کئی جو ہے وہ اس کی مفہوم نکالے، اور ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملہ سیٹ ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی نیوٹرلٹی ہو گئی ہے. لیکن آج کی پریس کانفرنس جو ہے پی ایم ایل این کی، اور نواز شریف کا یہ جو جارحانہ انداز ایک بار پھر دیکھنے کو ملا، اگرچہ کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کی بابت ہی ملا، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس وقت کسی قسم کے موڈ میں نہیں ہے مفاہمت کے یا اس طرح سے کوئی ڈیل بنانے کی. اچھا، تو افتخار صاحب ہمارے جو بہت ہی سینئر ساتھی محترم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یو وانٹ ٹو پنش پی ایم ایل این. نہیں، ہم بالکل نہیں پنش کرنا چاہتے کسی کو بھی، بشمول پی ایم ایل این کے افتخار صاحب. لیکن اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، اگر ان کی بیٹی کو واقعی میں اس طرح کی کال آئی ہے اور جہاں پہ ان کو سمیش کرنے کی بات کی، تو پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ قابل مذمت بات ہے. وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کسی جمہوری بلکہ غیر جمہوری معاشرے میں. جمہوری ملک میں نہیں ہوتا، بالکل وہاں بھی نہیں ہوتا. اور آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جمہوریت نہیں ہے، ہائیبرڈ نظام ہے، اس میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. جو بھی کوئی کسی، وہ کیا لفظ تھا انہوں نے کہا تھا، اوور زیلس شخص نے ایسا کیا، وہ پریس میں تھا آئی جی والے کیس میں. جی آئی جی والے کیس میں. تو کسی نے زیلسنس دکھائی ہے تو ان کو فل فور ہائیسٹ لیول کے اوپر ان کی تنبیہ ہونی چاہیے میرے خیال سے. یہ کوئی، اور یہ بات صرف ہم مریم کے لیے نہیں کر رہے، کوئی بھی سیاسی رہنما، کوئی بھی ہمارے الیکٹڈ لیجسلیٹر، کوئی بھی صحافی، کوئی بھی دیگر لوگ جو کہ پبلک افیئرز میں ہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ نامناسب اور مکمل طور پہ قابل مذمت ہے. پہلی تو یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی نہیں ان سے سیاسی اختلافات ہیں، نہیں وہ لائن پہ آ رہی، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دھمکیوں والا کام شروع ہو جائے. اور یہ بھی ایک غلط طریقہ ہم نے اپنایا ہوا، یہ روش بدلنی ہوگی. تو آگے بڑھتے ہیں، اور یہ اسی امر میں آپ سے یہ بات کروں گا
کہ کیا یہ جو مریم کو اس طرح کی دھمکی ملنا، کیا اس کا یہ بھی اس سے کوئی لنک بنتا ہے کہ مریم ایک خاتون ہے اور ایک اس پوزیشن میں ہے کہ جہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ ولنریبل ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا بی بی شہید کے ساتھ جو پورا ایک سلسلہ ہوا 20-25 سال 30 سال کی ان کی جو سیاست تھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ ہر طرح سے ان کے کردار کشی کی گئی، ان کے شوہر کو 11.5 سال جیل میں بھی بند کر دیا گیا، بچے وہ ابھی تصویر ہم نے دکھائی تھی سینٹرل جیل میں کراچی میں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ بار بار جاتی تھیں، مقدمے ان کے لگتے تھے، ایک دن پشاور، ایک دن کوئٹہ، ایک دن لاہور، ایک دن کراچی، اور وہ پورا پھر اینڈ بھی ہمارے سامنے ہے. تو کیا یہ اس سے بھی لنکڈ ہے امبر؟ دیکھیے بہت آپ نے دلچسپ بات کی، اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں جو خواتین لیڈرز ہوتی ہیں، چاہے بے نظیر بھٹو ہو، فاطمہ جنوں ہو، ان کی آواز، جو وہ بات کرتی ہیں اور بلنٹلی جب بات کرتی ہیں تو ان کی آواز بہت دور تک جاتی ہے، بہت امپیکٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت کرزما ہے. مریم نواز کا بھی یہی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، اور اس پہ بار بار بات ہوئی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مریم نواز کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو میاں نواز شریف کے سامنے کیا گیا تھا. ایک یہ سمجھا جاتا کہ وہ کیونکہ بیٹی ہے، کمزوری ہوگی، تو اس کی وجہ سے ایک دباؤ ڈلے گا، جس کو میں دباؤ کہہ رہی ہوں، perhaps محتاط میں رہ رہی ہوں، لیکن دیٹ از ایکچولی the reasoning behind it. یہ بیٹی ہوگی، کمزوری ہوگی. اس پہ مریم نواز نے ہمیشہ، اور بالکل جو انہوں نے اپنا ایک یہ اس دوران کیمپیننگ کی ہے، ریلیز کی ہیں، بات کی ہے، has not minced words، سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کمزوری تو بالکل بھی نہیں. وہ نمائندگی کرتی ہے میاں نواز شریف کی، ان کے بیان یہ کی، اور وہ بے باک ہوتی ہے اور نہ ڈرتی. اس میں میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ کو جب بھی کراچی والا بھی واقعہ ہوا تھا تو کس طرح سے جو پامال ہونے کی بات کی تھی، چادر اور چار دیواری کی، یہ بھی ایک انسلٹ ہوتا ہے نا، یہ بھی آپ ظاہر کرتے ہیں. جس طرح سے جو باتیں ہو رہی تھی سوشل میڈیا بھی ان کے حوالے سے باتیں ہوتی، خاص خاتون ہونے کے ناطے ان کو ٹارگٹ تو کیا جا رہا تھا. بٹ آئی تھنک بہت سارے لوگ، کچھ جو ہمارے اینکر صحافی بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف لندن میں بیٹھے ہوئے اپنی بیٹی کو اپنی وہ نمائندگی کر رہی ہیں. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر بیٹی گرفتار ہوتی ہے، اس کو کچھ ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی میاں نواز شریف کو ہی ہوگی. سو آپ نے بالکل درست کہا کہ ایک خاص شاید طریقہ کار ہے کہ خاتون جو لیڈر ہوتی ہے، جس کی آواز بہت دور تک جاتی ہے، بہت پاورفل ہوتی ہے، امپیکٹفل ہوتی ہے، اس کو کس کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جی تھینک یو امبر، آپ نے اس کے اوپر ریسپانس بہت اچھا دیا. میں یہی بات سولنگی صاحب آپ سے بھی کروں گا کہ اس میں کہاں تک اس چیز کا تعلق ہے. کیا یہ چونکہ میاں بیٹی باپ کی کمزوری ہوتی ہے جیسے امبر نے کہا، اور یہ کس حد تک وہ ہے کہ نواز شریف کو دبانے کے لیے یا پیچھے ہٹوانے کے لیے اس طرح کی بات کرنا، کیونکہ ان کو پتا ہے اگر ایسا ہوگا تو پھر مطلب میاں صاحب پر بھی پریشر بلڈ ہوگا. دیکھیں یہ ایک بہت ہی عامیانہ اور ایک روایتی قسم کی سوچ ہے، اور یہ جو غاروں کی جو ایک فاسلائزڈ ایک فرسودہ جو ہے سوچ ہے، جن لوگوں کی بھی یہ اس طرح کی سوچ ہے، اس طرح کی سوچ اور حکمت عملی کا 2021 سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ آج جس دور میں ہم ہیں، جس میں لوگ محتاج نہیں ہیں پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان اور الو ڈبے کے، مطلب ہم جب بات کرنا شروع کرتے ہیں، ہمارے تو کوئی بہت زیادہ وسائل نہیں ہیں، لیکن سینکڑوں لوگ جو ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں. تو آپ اس بات کو بھول جائیں کہ آپ جو ہے وہ ماضی کے جو طریقے ہیں اور ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کریں گے. یہ وہ دور نہیں ہے، یہ وہ دور نہیں ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ صرف چٹھی پہ کام کریں گے. اب لوگ جو ہے وہ اپنے فنگر ٹپس پہ فیصلے کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ میانمار میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو طریقے ہیں یہ چلیں گے نہیں. اس کا جو رد عمل ہے وہ بہت وسیع اور سخت اور خراب ہوگا. تو اگر جو لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے تو تاریخ کا پہیہ جو ہے وہ ان کا کیما بنا دیتا ہے. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں آج، نظریاتی والے کارکن جو ہیں بڑے پکے جیالے، وہ بھی اس پوائنٹ کے اوپر بالکل مریم
اور میاں صاحب کے ساتھ دیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ والے ہتھ کنڈے پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ بھی جھیل چکی ہیں۔ تو چغتائی صاحب یہ بتائیے اس سارے پریشر کا، اور جو سولنگی صاحب نے بھی بات کہی کہ آج کل کے زمانے میں اس طرح سے دبانا آسان نہیں ہے، اس کا اثر کتنا ہوگا کل کے الیکشن پر؟ کیا اس کا واقعی میں اثر ہوگا؟ کیونکہ یہ ایک اس وقت معاملہ جو ہے وہ چونکہ اتنا کلوز کال ہے، جسے کہتے ہیں انگریزی میں، اتنا قریب کانٹے دار ہے کہ 2-3 ممبر ادھر ادھر ہوئے تو پانسا بالکل پلٹ سکتا ہے۔ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں خواتین کے بارے میں جی جو سیاستداں ہمارے رہے۔ بے نظیر تو خیر بہت بات کی بات ہے، بیگم نصرت بھٹو بہت بات کی بات ہے، مریم تو ابھی کی بات ہے، لیکن بیگم رانا لیاقت علی خان نے کیا قصور کیا تھا؟ فاطمہ جناح نے کیا قصور کیا تھا؟ مطلب فاطمہ جناح کو غدار قرار دینا اور بیگم رانا لیاقت علی خان کے خلاف خرافات لکھوانا، یہ وہی مینٹلٹی ہے رضا رومی صاحب جو کنٹینیو کر رہی ہے، اور اس مینٹلٹی کو آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بیگ صاحب ہمارے جو اس میں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ یہ وہی مینٹالٹی ہے اس وقت جو عورت آزادی مارچ کے خلاف غلط اور جھوٹ سے بھرا اور پروپیگنڈا اور ڈاکٹرڈ ویڈیوز چلا رہے ہیں اور لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ بالکل جانوں کو خطرہ ہے۔ بالکل۔ اور میں کہا تھا ابھی استاد کہہ رہے تھے کہ وہ دور نہیں رہا، وہ دور کبھی نہیں رہا۔ جب بھی آپ نے ظلم کیا ہے اس کا جواب ملا ہے، جب بھی آپ نے لوگوں کو دبایا ہے اس کا جواب ملا ہے، ورنہ ساحر اور فیض کو یہ نظمیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ لازم ہم بھی دیکھیں گے۔ ایک امید تو تھی نا ان میں تھا ریزسٹنس ہوگی، ان میں تھا، اگرچہ وہ خود بھی باقی تھے، اور لیکن ان میں ریزسٹنس، سب نے ریزسٹنس، ساحر کو چھوڑ دیں، آپ مجاز کے پاس چلے جائیں، مخدوم کے پاس چلے جائیں، پھونک دو خسر کو گر کن کا تماشا ہے یہی، چھین لو دنیا سے جو دنیا ہے یہ رہی، بجلی ہو آؤ گرجتا ہوا لاو آؤ، آندھیو آؤ گرجدار فضاؤ آؤ یہ نقرہ ناپاک بسم کر ڈالے۔ مخدوم 48 مختوم محی الدین 48۔ اب یہ تو ریزسٹنس چل رہی ہے، اسے کوئی روک نہیں پایا اور کوئی فن خان سے روک نہیں پائے گا۔ جب آپ بلاک پہ پابندی اب تو ہو سکتی ہے، سوشل میڈیا ہے، جب تھی تو سونی صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، رضا نے بھی شاید دیکھا ہو، شاید امبرین نے نہ دیکھا ہو، کہ لوگ کس طرح میسج کنوے کرتے تھے۔ یا تو جہاں فائرنگ ہوتی تھی وہاں خون کے دبے ہوتے تھے، میں نے دیکھی ہے وہ منظر، وہاں پتھر ہوتے تھے، پتھر کے نیچے ایک کاغذ رکھا ہوتا تھا، اس پر لکھا ہوتا کل جلسہ ریگل چوک پر 3 بجے۔ کمیونیکیشن ہو گئی، آپ کمیونیکیشن کیسے روکیں گے؟ تو یہ بھول جائیں آپ کہ دھمکیاں، دھوس، دھاندلی لوگوں کو روک پائیں گی، یہ بند آپ باندھ ہی نہیں سکتے، نہ باندھ پائے ہیں آپ۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کل کا جو مذاکرہ ہو رہا ہے سینٹ میں وہ بڑا طاقتور ہوگا، بڑا مزے کا ہوگا، لیکن میں آپ پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی گیلانی صاحب کے بارے میں جنوبی پنجاب اور سب ملا لیں اگر آپ، تو مجھے یقین ہے کہ وہ سیٹ نکال سکتے ہیں اپنی۔ جی بالکل، بہت شکریہ چغتائی صاحب، ہمارا وقت اب بالکل ختم ہو چکا ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم آپ کی پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ پروگرام کا چلیے خدا نہ کرے، ہاں باقی میرے منہ میں ہمارا وقت ابھی رہے ہے، ابھی ہمارا وقت ہے، اپنا ٹائم تو امبر ابھی آئے گا ایز دے سے آئے گا تو میں جناب آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناظرین آپ نے ساری گفتگو سنی۔ یہ کل ایک بہت جو کانٹے دار مقابلہ چیئرمین سینٹ کا ہے۔ چغتائی صاحب کا یہ خیال ہے کہ گیلانی صاحب کی پوزیشن مضبوط ہے، میرا ذاتی خیال بھی یہ ہے، اور اس کے کئی عوامل ہیں اس کے پیچھے، وہ کل معلوم ہو جائیں گے۔ اور اس وقت ظاہری بات ہے جو دوسری طرف سے الزامات کی بات چیت ہو رہی ہے، جو اس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اس میجورٹی کو کس طرح سے کم کیا جائے، ڈائلیوٹ کیا جائے، تاکہ سنجرانی صاحب کو دوبارہ جتوانے کی جو ہے وہ صورتحال بن جائے۔ اور جس طرح سے سنجرانی صاحب پچھلی بار جیتے تھے، وہ ان کا یہ خیال ہے پی ٹی آئی اور ان کے جو بیکرز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ دوبارہ سے بھی وہ یہی کام کروا سکتے ہیں، لیکن شاید یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جو سیاسی فضا ہے اس وقت
وہ بالکل مختلف تھی 2018 سے، جب پہلا انتخاب اس کا عمل میں آیا تھا سنجرانی صاحب کا۔ آج جو ہے اپوزیشن متحد ہے ایک پلیٹ فارم کے اوپر، پی ڈی ایم سوشل میڈیا پہ بہت پاکستانی کہیں زیادہ ایکٹیو ہیں، 2-3 سال سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا بالکل اس کی تالے لگ گئے ہوئے ہیں، سینسرشپ کا دورہ ہے، اور اس صورتحال میں بہت مشکل ہوگا اس کو مینیپولیٹ کرنا، لیکن کل یہ معلوم ہمیں پڑ جائے گا کہ کون کتنے دودھ میں اور کتنے پانی میں ہے۔ اور ایک بار پھر ہم نے میاں نواز شریف کے بدلے ہوئے لہجے کی بات کی۔ ہمارے پینلسٹ کا یہ خیال ہے کہ شاید رابطے ٹوٹ گئے ہیں، شاید وہ پی ایم ایل این اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہی، کوئی کمپرومائز پر نہیں آ رہی، شاید یہی وجہ ہے۔ البتہ ہم ضرور اس پلیٹ فارم سے مذمت کرتے ہیں مریم نواز شریف کے بارے میں جو بتایا گیا ہے میاں صاحب کی ویڈیو میں، وہ بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کسی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ روش جو ہے یہ ختم ہو جلد از جلد، اور پاکستان کو ایک جمہوری فلاحی معاشرے بنانے کے لیے ہم سب وہ کام کریں جو ابھی تک انفارچونیٹلی نہیں کر پائے۔ اسی کے ساتھ خدا حافظ، اور کل شب کو آپ سے ملاقات ہوگی۔